बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स। क्या साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, उन पर इल्ज़ामात की तहकीकात और कोर्ट मार्शल के मामले को इमरान खान से डील के लिए बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल उस वक्त पैदा हुआ इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में कि जब इस किस्म की खबरें सामने आई कि जनरल फैज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद कर दी गई है। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के दावे के मुताबिक जनरल फैज हमीद ने 9 मई और दीगर सियासी और एहतजाजी मामलात के सिलसिले में इमरान खान के साथ अपने राबतों, उनसे हदायत लेने के इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतहाई बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट। दूसरे लफ्ज़ों में अब यह कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया है। मुख्तलिफ TV चैनल्स के जो यूट्यूब के नेटवर्क्स हैं, सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, इस वक्त वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सहाफ़ियों, जिनमें हामिद मीर साहब सर फहरिस्त हैं, उनकी तस्वीर के साथ इस किस्म की हेडलाइंस भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लगा रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की जानिब से चंद घंटे कबल एक इंतहाई गैर मामूली खबर सामने आई और उस खबर का क्रक्स ये था कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान रवाबित, उनके दरमियान कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं हो सके और इस मामले पर अभी तक तहकीकात जारी हैं। इसके बाद हुकूमती हलकों, ख़ास तौर पर नून लीग के हलकों के अंदर एक शदीद किस्म की बेचैनी है। वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम सहाफ़ी भी जो हैं वो भी बुखलाए फिर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के अंदर मरियम नवाज की नाकाम लॉन्चिंग और जाली मैंडेट पर उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाने के बावजूद मरकज़ में अब उनकी लॉन्चिंग चाहते हैं। उनकी लॉन्चिंग के हवाले से अपनी पॉलिसी बदलना चाहते हैं, वहाँ पर लॉन्च करना चाहते हैं। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को लॉन्च कर चुके। अब वो उनकी भी मरकज़ में जो है वो उसको एक कामयाब लॉन्चिंग वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की करना चाहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जरदारी और नवाज शरीफ के साथ डील के बावजूद, जो कि इमरान खान की मुखालफत की बुनियाद पर की गई। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जो है वो जो है वो किसी के अगर जो दो दुश्मन हो तो वो जो है वो आपस में दोस्त बन जाया करते हैं। और ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी जो कॉमन चीज़ रही वो इमरान खान का बुग़्ज़, इमरान खान की दुश्मनी रही, जिसने जरदारी और नवाज शरीफ को पहले एक दूसरे के करीब किया और उसके बाद फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मफादात, आसिफ जरदारी के मफादात, नवाज शरीफ के मफादात इमरान खान के ख़िलाफ़ एक हो गए और उसके बाद फिर ये डील बनी। लेकिन इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के करीब होने के बावजूद मरकज़ के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ की जो लॉन्चिंग है उसके ऊपर उनके अभी तक कई सवालात हैं। माइनस इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ऐसा ख्वाब बन चुकी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस ख्वाब की ताबीर जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हासिल नहीं की जा सकी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान को माइनस करने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, चाहे मीडिया से माइनस करने के हवाले से कोशिशें हुई, चाहे अदालतों से माइनस करने के हवाले से कोशिशें हुई, चाहे सियासत से माइनस करने के हवाले से कोशिशें हुई, पाकिस्तान के का जो अवामी उफ़क़ है उस पर माइनस करने के हवाले से कोशिशें हुई, लेकिन इमरान खान को किसी तौर पर भी माइनस नहीं किया जा सका। और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। मीडिया से लेकर अदालतें, अदालत से लेकर पार्लियामान, पार्लियामान से लेकर सड़कें, सड़कों से लेकर खारजा अमूर, हर जगह पर बैनुल-अक़वामी दुनिया का इस वक्त जो हार्ट केक हैं पॉलिटिकली वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान से मुतल्लिका कोई भी जो खबर है, वो कोई भी इमरान खान से मुतल्लिका केस है तो वो वकला के लिए और जजेस के लिए
شہرت کا باعث بنتا ہے، کوئی بھی عمران خان سے متعلقہ خبر ہے تو اس میں میڈیا کی چاندی ہو جاتی ہے، کوئی بھی عمران خان سے متعلقہ کوئی سیاسی بیان یا کوئی ایسی چیز ہے تو پارلیمان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس کے اوپر بیان بازی کا موقع ملتا ہے اور پھر جناب وہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا اخبارات سے لے کر پاکستان کے روایتی ٹی وی چینلز تک، پاکستان کے سوشل میڈیا تک، ویب سائٹس پر روایتی اور غیر روایتی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں میڈیا کے، ان تمام پر اگر کوئی شخصیت اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج 15 دسمبر کا اہم ترین دن ہے، جس دن کے حوالے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے پشاور کے اندر ایک بڑا شو کرنے کا ان شہداء کے حق میں جن کو ڈی چوک میں بڑے ہی ظالمانہ انداز میں جو ہے وہ گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی بھی نکلیں گے، اس حوالے سے تفصیلات اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سر دست 15 دسمبر کے ذکر کا مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ یہی ہو رہی ہے کہ 15 دسمبر ڈیڈ لائن کا وہ آخری دن ہے جس کے متعلق عمران خان نے یہ کہا کہ 2 مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے مانے۔ جی ہاں، ایک تو بے گناہ قیدیوں کی جو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے بے گناہ قیدی ہیں پورے پاکستان کے اندر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، سیاسی کارکنان کا، عام لوگ ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، مزدور کسان رہنما ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، وہ تمام کے تمام بے گناہ ہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ اور اسی طرح سے جو دونوں واقعات ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے، وہاں پر اس کی تحقیقات جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کروائی جائیں، اور یہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے سامنے رکھا، جس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ جناب کیا مذاکرات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں میں تیزی کا ایک مطلب اور مقصد ہے۔ اگلے 35 دن، جی ہاں، یہ 15 دن دسمبر کے اور 20 دن جو ہیں وہ جنوری کے، یہ 35 دن پاکستانی سیاست کے لیے انتہائی اہم اس لیے بھی ہیں کہ کچھ باخبر حلقے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد، غیر معمولی جیت کے بعد، ایک سرپرائز جیت کے بعد ایک دعویٰ بار بار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 20 جنوری ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد، ان کے حلف اٹھا لینے کے بعد، موجودہ جو چنتخب حکومت ہے اور جو موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے حالات عالمی دنیا میں اتنے فیورٹ نہیں رہیں گے۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے حوالے سے، بے گناہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے کے حوالے سے دباؤ جو کہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر ویسے ہی جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے، چاہے وہ امریکی پارلیمان ہو، چاہے وہ برطانوی پارلیمان ہو، چاہے وہ یورپ کا پارلیمان ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، عالمی سطح پر ان کی جانب سے مسلسل عمران خان کی بے گناہی اور عمران خان کی غیر قانونی قید کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مسلسل پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، لیکن ان کو ایک عروج ملے گا ان تمام تر چیزوں کو جب آئندہ 35 دنوں بعد جو ہے وہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ اور اس حوالے سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو سمندر پار پاکستانی ہیں، پوری دنیا کے اندر، مشرق وسطیٰ میں، عرب ممالک میں، برطانیہ کے اندر، فرانس، جرمنی کے اندر، دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں، سکینڈینیوین کنٹریز کے اندر، اور امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر بڑی تعداد میں، اور خاص طور پر امریکہ کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس حوالے سے ایک جو کہتے ہیں ایک بیس جو ہے، ایک گراؤنڈ جو ہے، ایک پچ جو ہے وہ سیٹ کر چکے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں بھی ایسی شخصیات سے ہو چکی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتہائی قریب سمجھی جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی تو براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے ان ملاقاتوں کے بعد کہ جناب مشکل ہو جائے گا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر اگلے 35 دنوں کے اندر جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک بڑا پریشر جو ہے وہ آنے والا ہے۔ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں اور درست بات کرتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ سنبھالیں گے اور وہاں سے وہ احکامات جاری کر دیں گے اور یہاں پر عمران خان رہا ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ بین الاقوامی معاملات کچھ اور طریقے سے جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، کچھ اور طریقے سے پیغام رسانیاں کی جاتی ہیں، اور اس تمام تر معاملے کے اندر چند دن پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ سعودی عرب کی بھی انٹری ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ ہوا۔ پھر شہباز شریف صاحب مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی پہنچی جو ہے وہ سعودی عرب، آرمی چیف بھی پہنچے وہاں پر، اہم ترین ملاقات کہا گیا اس ملاقات کو، اور اس کے بعد سے اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو
انگیج کرنے کے حوالے سے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جانب سے بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات بہتر بنائیں۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد اور مطلب کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک تو آج کل اس قسم کی خبریں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے، وہ رابطے کر رہے ہیں کہ آپ جناب یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے یہ آپ واپس لیں، ہم بات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، سیاسی معاملات طے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عطا اللہ مینگل اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس وقت، ان کے متعلق یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر وہ کوئی گرینڈ الائنس بنانا چاہتی ہیں اپوزیشن کا، اس حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ پھر ایم کے ایم کے حوالے سے گزشتہ 2-3 دنوں سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ ایم کے ایم کی جانب سے بھی حکومت چھوڑنے کے اشارے دیے جانے لگے بعض معاملات کے اوپر۔ پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دوریاں ہیں، کئی معاملات کے اوپر آمنے سامنے ہیں۔ پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ مولانا فضل الرحمان اور صدر زرداری جو ہے مدارس بل کے معاملے پر آمنے سامنے ہیں، وہاں پر مولانا کے ساتھ دوریاں اس چنتخب حکومت کی جو صرف 2 سے 3 ہفتے پہلے، 1 ماہ پہلے وہ بڑے جناب آپس میں ان کی یاریاں تھیں، آنا جانا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب انہوں نے ان کی مدد سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کرانا تھی۔ اب اس قسم کی خبروں کو سامنے رکھ کر اس قسم کے تجزیے سامنے آنے شروع ہوئے، خاص طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان فیصل واوڈا کی جانب سے ٹی وی پروگرامز کے اندر اس قسم کے بیانات، اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں جناب سامنے ان کی گفتگو میں کہ جناب سسٹم کو، نون لیگ کو طلاق دے دینی چاہیے۔ پھر عمران خان کے حوالے سے کچھ شرائط ان کے منہ سے جنہیں کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط ہیں، اس قسم کی بھی سامنے آئیں کہ جناب عمران خان کو بھی ایک طلاق دینی چاہیے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بشرا بی بی کا ذکر کیا گیا۔ یعنی یہاں تک یہ جو معاملات پہنچے، ان تمام تر چیزوں کا مقصد اور مطلب کیا تھا کہ عمران خان کو زور زبردستی ڈیل آفر کر کے، پیار کے ذریعے، غصے کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنا کر جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ اب کیونکہ انہوں نے اس کو سارا یہ کر رہے تھے میڈیا کی کنزمپشن کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے جناب ہم تو عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ مذاکرات نہیں کر رہے۔ یہاں پر بھی عمران خان نے اپنے بھرپور اعصاب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر ایک پولیٹیکل کارڈ کھیلا۔ وہ تمام تر معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں شاید اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے جج بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور کیونکہ سب کچھ یہ میڈیا کنزمپشن کے لیے ہو رہا تھا تو عمران خان نے ایک 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی کہ جناب یہ لوگ ہیں مذاکرات کے اندر، یہ کمیٹی مذاکرات کرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ لیکن دوسری جانب عمران خان اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ جناب پہلے یہ 2 مطالبات آپ تسلیم کریں۔ ایک یہ جو لوگ ایک تاثر بنا رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن لے لیا، یا وہ اپنے ان مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی، یا وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں، تو اب انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے حامی بھری ہے، یو ٹرن لے لیا، وہ تھک گئے ہیں، پریشان ہیں، کچھ نہیں ہو۔ یہ عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے انصار عباسی صاحب جیسے نام نہاد دانشور، وہ جو کہ جن کے متعلق 90 کی دہائی میں کہا جاتا تھا کہ بڑے الیکشن کے ماہرین ہیں جناب، اب تو محمد زبیر جیسے لوگ جو نواز شریف کے بڑے قریب ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سہیل وڑائی صاحب نواز شریف کو جو ہے وہ حلقوں کے متعلق بتاتے رہے 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے کہ جناب میاں صاحب آپ کی بڑی ہوا ہے، آپ تو جیت رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اس قسم کے جو سہیل وڑائی صاحب جیسے جو جعلی دانشور ہیں، ان کی جانب سے مسلسل پیغام رسانیاں اپنی کالم اور تحریروں کے ذریعے پچھلے گزشتہ 2 دنوں سے کہ جناب عمران خان کو معقول رویہ اور مقبولیت اور جو ہے وہ قبولیت، اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملنے والا، اور یہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن لے لیا۔ یہ کنفیوژن ہے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے اپنے اس موقع پر قائم ہے جو ان کے مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے ہے، جو سول سپریمیسی کے حوالے سے ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار ختم کرنے کے حوالے سے ہے پاکستانی سیاست میں۔ اس میں تو عمران خان یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات انہی سے ہوں گے جنہوں نے مینڈیٹ چھینا، جو طاقتور حلقے ہیں جن کے پاس کچھ دینے کے لیے۔ یہاں پر عمران خان کیا بات کر رہے ہیں؟ عمران خان مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تحقیقاتی کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر جو ڈیفینیٹلی حکومت کی جانب سے اعلان ہونا ہے، اور دوسری جانب بے گناہ قیدیوں کی رہائی، جو یہ اس چنتخب سیٹ اپ کے باوجود ظاہری بات ہے، ظاہری طور پر تو اس حکومت نہیں کرنی ہے یہ رہائی۔ تو ان 2 معاملات کے اوپر انہوں نے بات کی۔ پھر اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ جناب دیکھیے فیض حمید صاحب، ان کے اوپر کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، ان کے کنیکشن تھے 9 مئی کے حوالے سے، معاملہ جو رکا ہوا تھا دوبارہ عمران خان کے اوپر جو دباؤ بڑھانے کے لیے اس معاملے کو دوبارہ سے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے سامنے لایا گیا،
اور کہا جانے لگا دیکھیے جناب نون لیگ نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ جناب دیکھیے عمران خان کو 9 مئی کے معاملے میں سزا ہوگی اور ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوگا. لیکن اس کے بعد اب ایک دن پہلے چند گھنٹے پہلے یہ جو ایک انتہائی غیر معمولی خبر سامنے آتی ہے اس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ یہ کوشش ہے ہمیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے حوالے سے, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک اشارہ کر دینا اس قسم کا کہ جناب دیکھیے آپ کو بھی کچھ مل سکتا ہے, یعنی کہ اگر آپ ہمارے یہ باتیں مان لیں تو فیض حمید صاحب کا معاملہ روکا جا سکتا ہے اور عمران خان کا معاملہ فوجی عدالتوں میں وہ نہیں لے جایا جائے گا, یا فیض حمید کے ساتھ ان کا لنک اسٹیبلش نہیں کیا جائے گا اگر آپ ہماری یہ بات مان لیں. تو اس قسم کی خبریں بھی عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں کہ جناب آپ آئیں, بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں. اور اس خبر کو اس لیے اسلام آباد کے باخبر حلقے حیرت سے دیکھ رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی اس خبر کو, اور پھر کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر تجزیہ حامد میر صاحب کے دیگر لوگوں کے کہ دیکھیے جناب فیض حمید صاحب تو عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دے رہے, تو کیا معاملہ جنرل باجوہ کی طرف جائے گا, یعنی یہ بھی کوئی ایک قسم کی دھمکی عمران خان کو دینے کی کوشش. عمران خان تو پہلے یہ بات کہہ چکے کہ باجوہ صاحب کو بھی لائیں, ان کو بھی اس معاملے کے اندر لائیں, وہ بھی ساتھ تھے. وہ ڈیفینیٹلی فیض حمید ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کرتے ہوں گے, وہ ان کے باس تھے. تو یہ ہے جناب اسلام آباد کے اندر تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.